अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ बच्चों, आज हम किताबुल फ़िक़्ह से पढ़ने जा रहे हैं हज और उम्रा। हज और उम्रा की सआदतें बहुत बड़ी हैं, इसकी फ़जीलतें बहुत बड़ी हैं, जैसा कि हम पढ़ने जा रहे हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला के इरशाद है, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। बेशक सब में पहला घर जो लोगों की इबादत को मुकर्रर हुआ वो है जो मक्का में है, बरकत वाला और सारे जहां का रहनुमा। यानी इस रोए ज़मीन पर सबसे पहला घर जो तामीर हुआ वो खाने काबा है, और यही खाने काबा जो है लोगों की इबादत के लिए मुकर्रर हुआ, ख़ास हुआ। काबे ही की तरफ सभी रुख करके नमाज अदा करते हैं। ये सारे जहां का रहनुमा भी है, इससे हिदायत भी मिलती है। आगे हम देखते हैं, हज फ़राइज़ इस्लाम में से एक अहम फ़र्ज़ है। ये मज़हब इस्लाम से पहले के तमाम मज़ाहिब में भी था, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेशतर अंबिया किराम तशरीफ़ लाए, उनके ज़माने में भी ये हज था। चे जाए कि इसकी हैत में कुछ फ़र्क था। आज जिस तरीक़े से हम लोग हज करते हैं इस तरीक़े से नहीं था, लेकिन अंबिया साबिक़ीन में भी हज का तसव्वुर था और लोग हज किया करते थे। हज और उम्रा के बारे में बहुत फ़जीलत वारिद हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रा दूसरी उम्रा तक कफ़ारा है। यानी एक उम्रा और दूसरी उम्रा के दरमियान अगर कोई गुनाह सगाइर में से सरज़द हो जाए तो ये उम्रा जो है उसको मिटा देता है, ख़त्म कर देता है। ये उम्रा की फ़जीलत है, समझो। उम्रा करने की वजह से वो सारे सगाइर गुनाह जो हैं वो मिटा दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज और उम्रा, ये जो उम्रा है एक दूसरे उम्रा तक जो है ये कफ़ारा है उन गुनाहों का जो उन दोनों के दरमियान होते हैं। और मकबूल हज का बदला जन्नत है, यानी जिसका हज कबूल हो गया तो समझे कि जन्नत में उसने अपना ठिकाना बना लिया, उसका ठिकाना हो जाता है। हज हर मुसलमान मुकल्लफ़ आज़ाद साहिब इस्तिताअत पर एक मरतबा वाजिब है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। और अल्लाह ताला के लिए लोगों पर उस घर का हज करना है जो उस तक चल सके। इस आयत करीमा से हज की फ़र्ज़ियत साबित होती है, यानी जो इस्तिताअत रखे उस तक जाने की, खाने काबा तक पहुँचने की जो इस्तिताअत रखे, ताकत व क़ुव्वत रखे, ख़र्चा बर्दाश्त कर सके, ज़्यादा सफ़र रखता हो तो उस पर हज ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। आगे देखें, हज फ़र्ज़ होने के शराइत ये हैं, आक़िल होना यानी अक्लमंद होना, वो मजनून ना हो, पागल ना हो, दीवाना ना हो, वो समझदार हो, आक़िल होना। बालिग होना यानी नाबालिग ना हो। लड़कियों के लिए समझो कि 9 साल की उम्र है और लड़कों के लिए समझो 14 साल, इतनी उम्र होनी चाहिए, वरना दोनों के लिए अलामतें हैं। लड़कों के लिए है कि समझो इहतिलाम का होना, लड़कियों के लिए है कि हैज़ का आना, ये अलामत है बालिग होने की। और आज़ाद होना यानी वो क़ैद व बंद की ज़िंदगी ना गुजारता हो, क़ैद में ना हो। ज़्यादा सफ़र की इस्तिताअत रखना, यानी जब वो हज के लिए जाएगा, सफ़र करेगा तो सफ़र में अखराजात होते हैं, वो अखराजात को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल हो, वो बर्दाश्त कर सकता हो तो जाए। हर एक पर हज नहीं है, क्योंकि हज करने के लिए बड़े खर्चे होते हैं, आज लाखों में पहुंच जाता है। तो जो इस्तिताअत रखता हो ज़्यादा सफ़र की तो उसी पे हज फ़र्ज़ है। और हज की फ़र्ज़ियत का इल्म होना, यानी कि हम पे हज फ़र्ज़ हो गया और हज के फ़राइज़ क्या क्या हैं ये सब उसे मालूम हो। अगर हज की फ़र्ज़ियत का इल्म नहीं होगा तो फिर वो किस तरीके से हज अदा करेगा।
یعنی جس پر نماز فرض ہو گئی تو نماز کی فرضیت کا بھی علم ہو کہ اس میں کون کون سی چیزیں فرائض میں شامل ہیں، تاکہ اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے، کیونکہ اس کی ادائیگی میں اگر کوتاہی ہوئی تو سمجھو کہ نماز ہی نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے حج کے جو فرائض ہیں اس کا علم نہیں ہوگا، اس میں کوتاہی ہو جائے گی تو پھر اس کا وہ حج ہی نہیں ہوگا، فرض چھوٹنے سے سمجھو کہ حج نہیں ہوگا۔ بدن کا سالم ہونا یعنی تندرست ہو، وہ بیمار نہ ہو، کمزور نہ ہو، لاغر نہ ہو کہ دوسرے پکڑ کے اسے چلائیں۔ راستہ پرامن ہونا یعنی کوئی خطرے والی بات نہ ہو، لوگ آ جا سکیں، اس طریقے سے راستے ہوں، کوئی ڈر نہ ہو، بالکل بے خوف ہو۔ اور عورت کے ساتھ ایسے محرم کا ہونا ضروری ہے جو عاقل بالغ مامون ہو۔ عورت اکیلی جو ہے حج کرنے کے لیے نہ جائے، بلکہ اپنے ساتھ ایک محرم کو لے لے، یعنی جس سے نکاح کرنا حرام شریعت نے قرار دیا ہے، یعنی بھائی ہو، ماموں ہو، چاچا ہو، تایا ہو، یہ سب جو ہے محرم میں آتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے رشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عورت جب حج کرنے کے لیے جائے تو ایسے محرم کو کسی نہ کسی کو ایک کو ساتھ لے لے، اور وہ بھی جو ہو، محرم بھی جو ہو، عاقل ہو، عقل مند ہو، بالغ بھی ہو اور مامون ہو، یعنی اس کی جانب سے کسی خطرے کے الحاق کا گمان بھی نہ ہو کہ ہاں عزت پہ یا اور کسی چیز پہ وہ سمجھو کہ اس طریقے سے کوئی اس طرح کر سکتے ہوں، تو بالکل وہ مامون ہو، اگرچہ مراہق ہو۔ مراہق کا مطلب کہ قریب البلوغ ہو، بالغ ہونے کے قریب ہو، لیکن وہ بھی مراہق بھی جو ہو عاقل ہو اور وہ سمجھدار ہو، نہ سمجھ نہ ہو، معاملے کو سمجھتا ہو، بھانپتا ہو، تو ایسے مراہق کے ساتھ بھی عورت جو ہے سفر حج کر سکتی ہے۔ اور وہ عورت عدت کے دن میں نہ ہو، یعنی وہ عورت جو ہے ایسے نہ ہو کہ شوہر نے طلاق دے دیا ہو تو وہ عدت گزار رہی ہو، یا شوہر وفات پا گیا وہ عدت گزار رہی ہو، تو وہ عورت عدت کے دن میں نہ ہو۔ بس جس میں یہ سب شرطیں پائی گئیں اور اس نے حج نہ کیا، یہاں تک کہ بڑھاپے کی وجہ سے یا زمانہ کے گزر جانے کی وجہ سے معذور ہو گیا، اب اتنا بوڑھا ہو گیا کہ چلنے سے معذور ہو گیا، اور حج میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں پہ چلنا پڑتا ہے، صحیح کرنا پڑتا ہے، دوڑ بھاگ بھی سمجھو کہ ہوتی ہیں، تو ایسے معذور شخص کیا کرے؟ تو اس پر واجب کہ حج بدل کرائے، یعنی اپنے بدلے کسی کو بھیجے کہ میری طرف سے تم حج کر لو، اور ان کے سارے اخراجات کو پھر یہ برداشت کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ حج وہ کرے گا لیکن ادا اس کی طرف سے مانا جائے گا، اور اس کو حج کا ثواب ملے گا، اور اس کے ذمے سے حج کی فرضیات جو ہے ساقط ہو جائے گی۔ تو حج بدل کرائے یا وصیت کرے، یعنی حج بدل بھی نہیں کرا سکا تو اپنی اولاد کو وصیت کر جائے کہ میرا یہ سرمایہ ہے، میرا یہ سامان ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ روپیہ ہے، یہ پیسہ، ان پیسوں سے میری طرف سے حج کرا دینا، تو وصیت کر جائے۔ اور اس میت کا قائم مقام بنانا جائز نہیں جس پر حج فرض ہوتے ہوئے مر گیا ہو۔ ہاں اگر مر گیا، اس پر حج فرض تھا، تو اب اس کا قائم مقام نہیں بنایا جا سکتا، اس کا نائب نہیں بنایا جاتا، اس کی طرف سے حج بدل نہیں کرایا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر اس نے وصیت کی ہے تو جائز ہے کہ میت کی طرف سے بھی حج بدل کرائے جا سکتے ہیں، اور اگر وصیت نہیں کیا ہے تو پھر اس کی طرف سے ساقط ہو جائیں گے، اور جو حج نہیں کیا زندگی میں تو اس پر اس کا ایک طرح سے سمجھو کہ عذاب رہے گا۔ حج عمرہ کے فرائض و واجبات۔ فرائض حج 3 ہیں: نیت اور تلبیہ کے ساتھ احرام باندھنا، وقوف عرفہ، طواف زیارت۔ واجبات حج 5 ہیں: صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، چکر لگانا، دوڑنا مطلب، مزدلفہ میں ٹھہرنا، یہ ایک مقام ہے، یہ ایک جگہ ہے جس کو مزدلفہ کرتے ہیں، وہاں پہ ٹھہرتے ہیں، تو وہاں ٹھہرنا یہ واجب حج ہے۔ رمی یعنی کنکریاں مارنا، وہ جمرہ پر جو کنکریاں مارتے ہیں
وہاں پہ مارنا، سر منڈانا یا تقصیر کرنا، مرد جو ہے سر منڈائے، عورتیں جو ہوں تقصیر کریں، تقصیر کا مطلب ہے بال چھوٹا کرنا، طواف صدر کرنا، یعنی حج کے دن جو ہے وہ آ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرے، پھر طواف کر کے جو مزدلفہ کی جانب جاتے ہیں، عرفہ کی جانب جاتے ہیں، اس طریقے سے جہاں اس کو طواف صدر کہتے ہیں۔ یہ فرض ہے، سمجھو واجب ہے۔ فرائض عمرہ دو ہیں، نیت اور تلبیہ کے ساتھ احرام باندھنا، طواف کرنا۔ واجبات عمرہ سر منڈانا یا تقصیر کرانا، اور دوسرا ہے سعی کرنا، یعنی صفا مروہ کے درمیان چکر لانا۔ ترک واجب سے دم واجب ہوتا اور فرض سے دم واجب نہیں ہوتا، یہی دونوں میں فرق ہے۔ یعنی جو فرائض حج بتائے گئے، فرائض عمرہ بتائے گئے اور واجبات حج بتائے گئے، تو حج کے واجبات میں سے اگر کچھ چھوٹ جاتا ہے تو پھر دم دینا پڑتا ہے۔ دم کا مطلب کہ خون دینا پڑتا ہے، جانور کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ لیکن فرض اگر چھوٹ جائے تو جانور کو قربان کرنے سے جو ہے وہ نقصان کی تلافی نہیں ہوگی۔ تو یہی دونوں میں فرق ہے، واجب اور فرض میں۔ عمرہ سنت موقدہ ہے، اس کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے، جب چاہے وہ عمرہ کر سکتا ہے، لیکن 5 دنوں میں مکروہ ہے۔ جو حج کے 5 دن ہوتے ہیں وہ سمجھو ان 5 دنوں میں عمرہ جو ہے مکروہ بتایا گیا ہے۔ عرفہ کے دن، قربانی کے دن اور ایام تشریق میں، یہ 5 دن ہوتے ہیں۔ عرفہ کے دن ہو گئے سمجھو کہ 9 ذی الحجہ کو، قربانی کے دن ہوئے سمجھو 10 ذی الحجہ کو، اور ایام تشریق جو ہے یہ 3 دن ہے، 11، 12، 13۔ تو یہ 5 دن بنے، ان 5 دنوں میں جو ہے عمرہ مکروہ بتایا گیا ہے۔ اب سمجھ لو کہ 365 دن کے اگر سال ہوتے ہیں تو 5 دنوں میں عمرہ نہ کرے، باقی 300 دنوں میں جب چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں۔ حج میں یہ امور سنت ہیں۔ باہر والوں کے لیے طواف قدوم کرنا، یعنی جو خانہ کعبہ سے مکہ سے دور ہیں اور پھر وہ مکہ میں جاتے ہیں تو جانے کے ساتھ سب سے پہلے جو ہے وہ طواف کرے، اسی کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ قدوم کا مطلب ہوتا ہے آنا، تشریف لانا۔ جیسے ہی حج کرنے والے مقدس زمین پر اور خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچے تو طواف کرے، اس کو طواف قدوم۔ طواف میں حجر اسود سے ابتدا کرنا، جہاں پر حجر اسود نصب کیا گیا ہے، لگایا گیا ہے، وہیں سے جو ہے طواف کی ابتدا کرے، شروع کرے۔ طواف قدوم یا طواف فرض میں رمل کرنا، یعنی تھوڑا سا بدن کو ہلا کے چلنا ہوتا ہے، اکڑ کے چلنا ہوتا ہے۔ امام کا مکہ میں 7ویں کو اور عرفہ میں 9ویں کو اور منی میں 11ویں کو خطبہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ ترویہ کے دن یعنی 8 ذی الحجہ کو مکہ شریف سے عرفہ کو جانا، رات منی میں گزارنا، آفتاب نکلنے کے بعد منی سے عرفات کی طرف جانا اور وقوف عرفہ کے لیے غسل کرنا، عرفات سے واپسی میں مزدلفہ میں رات گزارنا اور آفتاب نکلنے سے پہلے منی واپس چلے جانا، ایام نحر کی راتیں منی میں گزارنا، ابطح یعنی وادی محصب میں اترنا، یہ تمام سنت موقدہ ہیں جن کا ترک کرنا اسات ہے، برا ہے۔ اور حج کے ثواب اور حج کے آداب یہ ہیں: بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا، جو حج کے ایام میں لوگ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ عورتیں آہستہ پڑھیں۔ مکہ اور مزدلفہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا، جبل رحمت کے قریب ہونا، ایک پہاڑ ہے جس کو جبل رحمت کہتے ہیں، جبل کا مطلب یہ پہاڑ ہوتا ہے، تو جبل رحمت کے قریب ہونا، ظہر اور عصر کو جمع کرنا، ایک ساتھ پڑھنا، یعنی ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو پہلے وقت میں پڑھ لے، جمع کی صورت ہو جائے۔ کثرت سے دعا کرنا، یعنی عبادات کے علاوہ اور اگر کوئی وقت ملے تو ان وقتوں میں زیادہ سے زیادہ دعا کرتے رہے۔ دعا کی حالت میں امام کے پیچھے اور قریب کھڑا ہونا۔ قربانی کے دن فجر میں مشعر حرام میں کھڑا ہونا، نماز صبح ادا کر کے لوٹنا، پہلے ہی دن جمرہ عقبہ میں فوراً کنکریاں مارنا، قربانی کے دن طواف زیارت کرنا، اعمال پر مواظبت کرنا، یعنی پے در پے اس کو کرتے رہے، لگاتار تسلسل کے ساتھ، ترک نہ کرے، ایک کے بعد دوسرے عمل کو انجام دیتا رہے، اسی کو مواظبت ہمیشگی کرنا۔
اور اس کا حکم یہ ہے کہ عمل کرنے پر اجر ہے اور چھوڑ دینے پر عمل فوت ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو سنت امور جو بتائے گئے ہیں یہ عمل کرتے ہیں، اس اعمال کی بجاوری کرتے ہیں تو اس پر ثواب ہے، اور اگر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ عمل فوت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ الفاظ معنی دیکھ لیں۔ حج کا مطلب قصد کرنا، عمرہ ایک خاص قسم کا عمل، مراحل بالغ کے قریب ہونا، قائم مقام بنانا، نائب بنانا۔ تلبیہ کا مطلب لبیک اللہم لبیک یہ پڑھنا۔ سعی کا مطلب دوڑنا صفا و مروہ کے درمیان۔ تقصیر کرانا یعنی بال کتروانا۔ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ طواف قدوم یعنی حج کرنے والے جیسے ہی مقدس زمین پر قدم رکھے تو سب سے پہلے وہ جو ہے خانہ کعبہ کا طواف ہی کرے۔ ابطح ایک وادی ہے، وادی محسب۔ ترویہ 8ویں ذی الحجہ کے دن کو کہتے ہیں۔ عرفہ 9ویں ذی الحجہ کو جس طرح کہتے ہیں اسی طرح ترویہ 8ویں ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ سوالات دیکھ لیجئے۔ لوگوں کے لیے سب سے پہلے کون سا گھر بنایا گیا؟ تو لوگوں کے لیے سب سے پہلے خانہ کعبہ عبادت کے لیے بنایا گیا۔ نمبر 2 کیا ہے کہ کس پر حج واجب ہے؟ جواب لکھیں گے ہر مسلمان مکلف آزاد صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ نمبر 3 حج کے لیے کیا شرائط ہیں؟ تو اس کا جواب لکھیں گے عاقل ہونا، بالغ ہونا، ذات سفر کی استطاعت رکھنا، حج کی فرضیت کا علم ہونا، بدن کا سالم ہونا، راستہ پرامن ہونا، اور عورت کے ساتھ ایسے محرم کا ہونا ضروری ہے جو عاقل، بالغ، مامون ہو، گرچہ مراہق ہو، اور وہ عورت عدت کے دن میں نہ ہو۔ اور چوتھا سوال ہے عورتوں کے لیے شرائط میں کون سی شرط زائد ہے؟ تو اس کا لکھیں کہ عورت کے ساتھ محرم کا ہونا اور وہ عورت عدت کے دن میں نہ ہو۔ یہ سمجھ لیں کہ عورت کے ساتھ یہ شرط زیادہ ہے، مرد کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ آگے 5واں سوال دیکھیں کہ واجبات حج کتنے ہیں اور وہ کیا کیا ہیں؟ تو واجبات حج 5 ہیں۔ نمبر 1 صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ نمبر 2 مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ نمبر 3 کنکریاں مارنا۔ نمبر 4 سر منڈوانا یا تقصیر کرانا۔ نمبر 5 طواف صدر کرنا۔ سوال نمبر 6 دیکھیں کہ کیا عمرہ کے لیے وقت متعین ہے؟ تو جواب لکھیں عمرہ کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے۔ نمبر 7 ہے سوال کے دیکھیں عمرہ کب مکروہ ہے؟ تو حج کے دنوں میں مکروہ ہیں۔ حج کے دنوں میں مکروہ، وہ حج کے وہی 5 دن ہیں۔ کون کون سے؟ تو یہ پہلے بھی سبق میں پڑھایا، عرفہ کے دن، 10 ذی الحجہ اور ایام تشریق کے 3 دن جو ہوتے ہیں، یہ 5 دن ہیں۔ اور 8 دیکھیں فرض اور واجب کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب لکھیں گے ترک واجب سے دم واجب ہوتا ہے، یعنی خون دینا واجب ہوتا ہے، اور فرض ترک کرنے سے دم واجب نہیں ہوتا ہے، جانور کا خون بہانا یہ واجب نہیں ہوتا۔ یہی دونوں میں فرق ہے۔ واجب چھوڑ دو گے تو کوئی نہ کوئی جانور جو ہے قربان کرنا پڑے گا، اس کی قربانی دینی پڑے گی، اور فرض چھوٹنے پر قربانی دینی نہیں پڑتی ہے۔ آگے یہاں نمبر 11 لکھ دیے ہیں، حالانکہ 8 کے بعد 9 ہونا چاہیے۔ تو 9 دعا کی حالت میں کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب لکھیں دعا کی حالت میں امام کے پیچھے اور قریب کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ نمبر بھی چینج کر لیں گے آپ۔ نمبر 10 کہ مکہ سے عرفہ کی جانب کب نکلا جاتا ہے؟ جواب لکھیں گے ترویہ کے دن مکہ سے عرفہ کی جانب نکلا جاتا ہے۔ ترجمہ زبانی یاد کیجیے، تو کتاب میں بھی دیا ہوا ہے وہ دیکھ لیں گے۔ باقی مناسب جوڑ لگائیے۔ تو پہلے اس میں دیکھیں وقوف عرفہ یہ فرض حج ہے، رمی واجب حج، اور طواف فرض عمرہ ہے۔